बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी अपने तस्फ़िया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रुजू किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इल्म व फ़रासत से जब कोई फ़ैसला सुनाते तो लोग उस फ़ैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करते थे। आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद नुमायाँ और दिलचस्प फ़ैसले लेकर आए हैं। आपसे गुजारिश है कि इन फ़ैसलों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के मुताल्लिक फ़ैसला। एक मुसलमान अगर अल्लाह ताला और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और शान व अज़मत को कम करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब व शतम किया, हम उसे कत्ल कर देंगे, यानी गुस्ताखी करने वाले को। गैर मुस्लिम को कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करने की ममानियत। दोस्तों, कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करना चूँकि नस्क यानी कुर्बानी या खुदा के जानवर को ज़िबाह करने का मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई गैर मुस्लिम ये काम सरअंजाम दे। इसलिए आप फरमाया करते थे कि मुसलमान की कुर्बानी को यहूदी और नसरानी ज़िबाह नहीं करेगा। ज़िबा होने वाले जानवर के लिए ये शर्त है कि वो ज़िबा होने तक ज़िंदा हो ताकि उसका खाना हलाल हो। अगर वक्त ज़िबा ज़िंदा ना हो तो उसका खाना हलाल नहीं। उसकी ज़िंदगी की निशानी ये है कि वो हरकत करता हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर जानवर दुम हिलाता हो या पैर उठाता हो और उसकी आंखें हरकत करती हों तो वो ज़िबा है। आपने फरमाया, जो जानवर चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर या किसी दरिंदे का लुकमा बनकर इस हालत में पाया जाए कि वो अपना अगला या पिछला पाँव हिला रहा हो तो उसे ज़िबाह करके उसका गोश्त खा लो। तलाक़े रजई के मुताल्लिक फ़ैसला। तलाक़े रजई ख़त्म करके औरत को दोबारा हिसारे ज़ौजियत में ले आना रुजत कहलाता है। रुजू की सेहत के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है, जिनमें से पहली शर्त ये है, रुजू तलाक़े रजई में होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जब कोई शख्स बीवी को एक या दो तलाक दे दे तो उसके लिए रुजू करना हलाल है। नंबर 2, रुजू उससे पहले हो जाना चाहिए कि औरत अपनी इद्दत के आखिरी हैज़ से पाक होकर और गुस्ल करके नमाज पढ़ने के काबिल हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मर्द के मुतालिक जिसने अपनी बीवी को एक या दो तलाक दे दी थी फरमाया, शौहर के लिए बीवी से रुजू करना उस वक्त तक हलाल है जब तक कि वो तीसरे हैज़ से पाक होकर गुस्ल ना कर ले और उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ ना हो जाए। नंबर 3, अगर मुतल्लिका औरत हामला हो तो शौहर को बच्चे की पैदाइश से पहले पहले रुजू का हक है। पैदाइश के बाद रुजू का हक साकित हो जाएगा और औरत बाइन यानी मुस्तकिल तौर पर अलहदा हो जाएगी। अगर औरत के बतन में 2 बच्चे हों तो रुजू का हक दूसरे बच्चे की पैदाइश तक रहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे शख्स के मुतालिक जिसने अपनी बीवी को तलाक की रुजई दी थी, उसके बतन से एक बच्चा पैदा हो गया और दूसरे की पैदाइश अभी बाकी थी, फरमाया, ये शौहर उस औरत का सबसे ज़्यादा हकदार है जब तक वो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे लेती। नंबर 4, अगर शौहर ने बीवी को तलाक की रुजई दे दी लेकिन औरत को इद्दत गुजरने के बाद उसकी इत्तला मिली तो अब रुजू की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। अब्दुल रज़ाक की रिवायत है कि एक औरत जिसे 1 या 2 तलाक की रुजई मिल चुकी हों लेकिन उसे उसकी इत्तला इद्दत गुजरने के बाद मिली हो, आया उसका शौहर उसे रुजू कर सकता है या नहीं, नीज़ वो एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि कुछ अहले इल्म का ये कौल है कि ऐसी औरत की इद्दत उसे तलाक की इत्तला मिलने के दिन से शुरू होगी। इसका जवाब ये है कि वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे और शौहर को रुजू करने का हक भी नहीं होगा। अहले इल्म के दोनों गुरोहों का इस पर इत्तफाक है। नंबर 5, औरत को शौहर के रुजू का इल्म होना। रुजू की सेहत के लिए ये कोई शर्त नहीं
کہ عورت کو بھی اس کا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اگر طلاق دینے کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا اور اس پر گواہ بھی قائم کر دے تو یہ متعلقہ اس کی بیوی ہوگی، چاہے اسے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اگر عدت گزر جانے پر عورت لا علمی کی بنیاد پر کسی اور سے نکاح کر لے، پھر پہلا شوہر آ کر رجوع کا دعویٰ کرے اور اس کے لیے ثبوت بھی پیش کرے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجوعی دے دی۔ شوہر غائب تھا، اس نے رجوع کر لیا، عورت کو معلوم نہ ہو سکا اور شوہر کا خط آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مسئلہ لایا گیا تو آپ نے فیصلہ دیا، یہ عورت پہلے شوہر کی بیوی ہے، چاہے دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر ایک طرف رجوع کی صحت کے لیے عورت کے علم میں اس کا آنا ضروری نہیں ہے تو دوسری طرف شوہر کے لیے جان بوجھ کر رجوع کے معاملے کو چھپانا بھی درست نہیں ہے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صورت میں شوہر کے رجوع کے حق کو نہ صرف ساقط کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی تادیب بھی کرتے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے رجوع کر لیا اور 2 آدمیوں کو خفیہ طور پر اس پر گواہ بھی بنا لیا اور ان سے رازداری کا وعدہ لے لیا۔ ان دونوں گواہوں نے عورت کی عدت گزرنے تک اس بات کو چھپائے رکھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں گواہوں کو ملزم ٹھہرا کر انہیں کوڑے لگائے اور شوہر کے رجوع کو تسلیم نہیں کیا۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں گواہوں اور شوہر تینوں کو کوڑے لگائے اس لیے کہ انہوں نے یا تو طلاق اور یا پھر رجوع کو چھپایا تھا۔ اقرار جرم پر حد جاری کرنے کا فیصلہ۔ دوستو، اقرار شدہ چیز کوئی حد ہو تو اقرار کرنے والے کے لیے درست ہے کہ وہ حد جاری ہونے سے پہلے یا دوران میں جس وقت بھی چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر رجوع کر لے تو اس پر حد کا نفاذ کالعدم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے کسی کا اونٹ چرا لیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے اونٹ کی چوری کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سے کہا کہ شاید تم پر شبہ کیا گیا ہے۔ اس نے پھر جواب میں کہا، نہیں، بالکل حقیقت میں نے اونٹ کی چوری کی ہے۔ اس پر آپ نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کی انگلیاں باندھ دو، آگ روشن کرو اور کسائی کو اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بلاؤ، پھر میرے واپس آنے تک انتظار کرو۔ جب آپ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس دفعہ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے اسے جانے دیا حالانکہ اس نے آپ کے سامنے چوری کا اقرار کر لیا تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے اسے اس کے قول یعنی اقرار پر پکڑا اور اس کے قول اقرار سے رجوع پر اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے حد کے وجوب کا اقرار کرنے والوں کو بھگا دیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اقرار سے رجوع کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چلے جائیں اور واپس نہ آئیں یا واپس آ کر اقرار سے رجوع کر لیں تو ان پر حد کا نفاذ کالعدم قرار پاتا ہے۔ پچھلی روایت میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی چوری کا اقرار کرنے والے کو کس طرح اپنے اقرار سے رجوع کر لینے کا اشارہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مرد و عورت کا ایک جوڑا ایک ویرانے سے پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرد سے پوچھا، بتاؤ تم نے اس عورت سے قربت یعنی ہمبستری کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے لوگوں نے اس مرد کو انکار کر دینے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے انکار کر دیا اور آپ نے اس جوڑے کو جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناحدود میں ایک دفعہ اقرار کو ایک گواہ تصور کرتے تھے، اور چونکہ حد کے وجوب کے ثبوت کے لیے 2 گواہ درکار ہوتے ہیں، اس لیے اقرار کرنے والا جب تک 2 دفعہ اقرار نہیں کرے گا اس کے اقرار کو درخواہ اعتنا نہیں سمجھا جائے گا۔ قاسم بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا، امیر المومنین، میں نے چوری کی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جھڑکا، وہ چلا گیا اور دوبارہ آ کر چوری کا اقرار کیا۔ اس پر آپ نے اس سے کہا، تو نے اپنے خلاف 2 گواہیاں دی ہیں۔ اس نے اقرار کیا جس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ کٹا ہوا معلق دیکھا، یعنی اس کی گردن کے ساتھ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹا جائے گا جب تک وہ 2 مجلسوں میں 2 دفعہ اقرار نہ کر لے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کی ممانعت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ بازار میں لین دین کے لیے قیمتوں کا کام دے، اس طرح لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کھانے پینے کے برتن سونے چاندی سے تیار کیے جائیں تو یہ طریقہ کار ان کی تخلیق کے مقصد کے مخالف اقدام متصور ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حلال نہیں سمجھتے تھے۔ آپ خود بھی ایسے برتنوں میں نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے پاس چاندی کے برتن میں فالودہ لایا گیا، آپ نے فالودہ اس برتن سے نکال کر روٹی پر رکھا اور پھر اسے تناول فرمایا۔ باغی گروہ کی سزا کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، مسلمانوں کے ایک گروہ کا جو طاقت و قوت والا ہو، امیر المومنین کے خلاف اس عہدے سے اس کی علیحدگی کا مطالبہ لے کر اور اس مطالبے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، نابغی کہلاتا ہے۔ اگر اس گروہ کے پاس افراد اور اسلحے کی صورت میں طاقت اور قوت نہ ہو تو یہ باغی نہیں کہلائے گا، بلکہ معمول کے مجرموں کا گروہ ہوگا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اگر میرے زخم ٹھیک ہو گئے اور میں بچ گیا تو پھر اس کے متعلق خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اسے بھی تلوار کی ایک ضرب لگانا جس طرح اس نے مجھے لگائی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کے ساتھ عادی معمول کے مجرم کا سلوک کیا تھا۔ کم سن بچی کا نکاح والد کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر چھوٹی بچی کا نکاح اس کے والد کی اجازت سے ہو جائے تو بالغ ہونے پر اسے اس نکاح کو قبول کرنے یا رد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا کم سینی میں نکاح کر دیتا ہے پھر وہ بالغ ہو جاتی ہے تو یہ نکاح اس کے لیے مکمل ہے، اسے اس سے سرتابی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اس کا ارادہ نکاح کرانے کا ہو تو اپنی کم سن بیٹی سے اس کی اجازت لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کم سن بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اجازت لیے بغیر کر دیا تھا، اور کم سن لڑکی کا نکاح اس کے باپ کے سوا اور کوئی نہیں کرا سکتا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے کمال شفقت ہوتی ہے۔ اگر باپ کے علاوہ کسی اور نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح جائز نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کم سن لڑکی کا نکاح صرف ان کے آبا کے ہاتھوں درست ہوتا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی ممانعت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کی ولی کا رضامند ہونا واجب ہے۔ یہاں تک کہ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی اور صحابی غیر ولی کے کرائے ہوئے نکاح کے متعلق سخت نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صورت میں پٹائی بھی کر دیتے تھے۔ دوران سزا موت واقع ہونے پر دیت دینے کے متعلق فیصلہ۔ ناظرین، جو شخص حد لگنے کے دوران کوڑوں کے مار سے مر جائے تو اس کا خون رائگاں جائے گا، یعنی اس کی کوئی دیت نہیں، اس لیے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جو شخص تعزیری سزا پانے کے دوران مر جائے تو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کسی شخص پر حد جاری کرنے کے دوران میں اس کی موت سے میرے دل کو کوئی صدمہ محسوس نہیں ہوتا ماں سوائے شرابی کے۔ اگر وہ سزا کے دوران مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، وہ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی کی سزا جاری نہیں کی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حد خمر میں کوڑے لگنے کی وجہ سے موت کی بنا پر دیت کے ذریعے تاوان ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ اس حد کے نفاذ میں اجتہاد کو بھی دخل تھا، تو پھر تعزیری سزا سے مرنے والے کے تاوان کا وجوب بطری کے اولا ہوگا۔ اور مسلم کی روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ دیت کس کی طرف سے ادا کی جائے گی، بیت المال سے یا قاضی کے عاقلہ یعنی جدی رشتہ دار سے۔ بہقی کی روایت میں راوی گڑبڑا گیا اور یہ ضبط نہ کر سکا کہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ دیت بیت المال پر واجب ہوگی، یا یہ فرمایا
کہ دیت امام کے جدی رشتہ داروں پر عائد ہوگی، لیکن حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں جو روایت کی ہے اس میں جرم کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال پر دیت واجب کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، جو شخص حد خمر لگنے کی وجہ سے مر جائے تو اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ وصولی کے لیے دھمکانا جائز ہے۔ دوستو، امیر کے لیے جائز ہے کہ کسی کو اس کی اصلاح کی خاطر ایسی سزا کی دھمکی دے جس کے نفاذ کا اس کے دل میں ارادہ نہ ہو۔ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقبرہ کا عامل مقرر کیا اور مجھ سے اس علاقے کے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ شہروں سے باہر رہنے والے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، اس لیے تم ان سے دھوکہ نہ کھانا اور ان سے سرکاری رقمیں پوری وصول کرنا۔ پھر فرمایا تم ابھی جاؤ، میرے پاس پھر آنا۔ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو مجھ سے فرمایا میں نے ان لوگوں کے سامنے جتنی باتیں تم سے کی تھیں وہ محض ان لوگوں کو سنانے کی خاطر تھیں، لیکن اب سنو، 1 درہم کی وصولی کے لیے بھی کسی کو نہ مارنا اور نہ کسی کو تنگ کرنا، اور ان سے ایک بکری یا گائے بھی یوں ہی نہ لینا۔ ہمیں تو ان سے عفو کی وصولی کا حکم دیا گیا ہے۔ تم جانتے ہو عفو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے استطاعت، یعنی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان سے وصولی کرتے پھریں، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی استطاعت کے مطابق ان سے وصولی کریں۔ غیر مسلموں سے اسلامی ریاست میں رہنے کا جزیہ لینا۔ ناظرین، اسلامی حکومت میں سکونت پذیر کافروں پر عائد ہونے والے سالانہ ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی سے جزیہ لیا جائے گا، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ عقد ذمہ ہو چکا ہو۔ یہود و نصارہ تو پکے اہل کتاب ہیں، رہے مجوسی تو وہ بھی اہل کتاب ہیں لیکن یہ کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے جہاں تک زمیں بنانے کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی یہود و نصارہ جیسا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے مجوسیوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہیں، ان کے پاس علم تھا جسے یہ سکھاتے تھے اور کتاب بھی تھی جسے یہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بادشاہ نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن سے بدکاری کی۔ اس کی سلطنت کے بعض لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اس پر حد جاری کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن یہ اڑ گیا اور اپنی اہل مملکت سے کہنے لگا تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دین سے بہتر کوئی دین نظر آتا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا آپس میں نکاح کرا دیا تھا، اس لیے بھی میں دین آدم پر ہوں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور مخالفین کا مقابلہ کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حرکت پر ان سے راتوں رات کتاب اٹھا لی گئی اور ان کے سینوں میں سے علم چھین لیا گیا۔ اس لیے یہ مجوسی اہل کتاب ہیں اور ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرا خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جزیہ لیا تھا۔ جانوروں کے مارنے پر مالک کو تاوان کا حکم۔ ناظرین، اگر انسان اپنے جانور کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنے والا ہوگا تو اس حیوان کے جرم کی ذمہ داری اس کے مالک پر صرف اس کی قیمت کے دائرے کے اندر ہوگی۔ اس سلسلے میں اس کی وہی حیثیت ہے جیسا کہ غلام کے سلسلے میں آقا کی حیثیت۔ یحییٰ بن سعید تیمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسد کے ایک مکاتب غلام نے واقعہ سنایا۔ سواد کوفہ سے نقدہ بریوں کی ایسی نسل جس کے جسم میں بہت کم گوشت اور جس کی نشم و نما انتہائی سست ہوتی ہے قسم کی بکریاں لائی گئیں۔ جب میں بکریاں لے کر پل پر پہنچا تو بکر بن وائل کا ایک غلام ان بکریوں کے درمیان آ گیا۔ ایک بکری بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے اس شخص کو ٹکر مار کر دریا میں گرا دیا۔ جہاں وہ ڈوب گیا مجھے پکڑ لیا گیا۔ اس غلام کے آقا میرے آقا کے پاس آئے۔ میرے آقا نے 2000 درہم بطور صلح انہیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک نہ لے جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد اس مرنے والے غلام کے آقا سے کہا اگر تمہیں وہ بکری معلوم ہے جس کی ٹکر سے تمہارا غلام ہلاک ہو گیا تو اس بکری کو پکڑ لو، اگر وہ تمہیں معلوم نہ ہو تو اس جیسی بکری لے لو۔
اگر جانور کے مالک نے جانور کو مارا پیٹا ہو جس کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے نقصان کر گیا ہو، یا اس نے جانور کی حفاظت میں کوتاہی کی ہو، تو وہ اس کا پورا تاوان بھرے گا، چاہے تاوان کی رقم کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے اپنا جانور مسلمانوں کے راستے یا ان کے کسی بازار میں کھڑا کر دیا اور پھر اس جانور کی اگلی یا پچھلی ٹانگوں سے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا تاوان اس شخص پر ہوگا۔ جب دونوں جانور آپس میں ٹکرا جائیں اور ایک مر جائے تو اگر قاتل وہی جانور ہو جس نے اس ٹکر میں پہل کی تھی تو اس کا مالک مقتول جانور کی پوری قیمت ادا کرے گا، کیونکہ ٹکر میں پہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے اسے سنبھالنے میں کوتاہی کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک بیل نے ٹکر مار کر ایک گدھے کو مار ڈالا تھا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ اگر بیل نے پہل کی ہو تو اس کے مالک پر گدھے کی قیمت کا تاوان عائد ہوگا، اور اگر گدھے نے پہل کی ہو تو کوئی تاوان نہیں۔ اپنی جان کو نقصان پہنچانے پر فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نص نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی جان یا اپنے کسی عضو کے لاف جرم کر کے اسے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسی حرکت بالاجماع حرام ہے، لیکن اگر اس جرم میں کوئی اور شریک بھی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیت میں سے اس کے حصے کا تاوان اس شریک پر عائد کر دیتے تھے۔ 3 لڑکیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، ایک لڑکی دوسری لڑکی کی گردن پر سوار ہو گئی، تیسری لڑکی نے شرارت سے سوار لڑکی کی چٹکی لی، وہ جو اچھلی تو سوار کرنے والی لڑکی گر پڑی جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے مرنے والی لڑکی کی دیت کے 3 حصے کر کے دین ان تینوں لڑکیوں کے جدی رشتہ داروں کے ذمہ ڈال دی، لیکن دیت کا تیسرا حصہ مرنے والی لڑکی کے رشتہ داروں سے وصول نہیں کیا، کیونکہ اس لڑکی نے اپنی جان گنوانے میں خود حصہ لیا تھا۔ کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی ممانعت۔ دوستو، مرد کے لیے کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے گھر جانا درست ہے جبکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ عبد الرزاق نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دستک دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پا کر واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ گئے، دستک دی تو اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے کسی امر پر گفتگو کی اور واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ضرورت صرف اس عورت یعنی میری بیوی تک تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا ہے جن کے شوہر گھر پر نہ ہوں۔ مسلمان باغیوں کے متعلق فیصلہ۔ ناظرین، شریعت میں یہ طے شدہ امر ہے کہ مسلمان باغی امام وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی بغاوت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی توجیہ موجود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے احکامات شرعیہ کی پامالی مقصود نہیں ہوتی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھنے لگا کہ کیا جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آپ کے مخالفین کافر ہو گئے تھے؟ آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ ہمارے بھائی تھے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے ان سے اس لیے جنگ کی کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اسی طرح خوارج کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا وہ کافر ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ کفر سے بھاگے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ آیا یہ منافق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، منافقین اللہ عز و جل کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، جبکہ خارج ذکر الہی کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آخر یہ لوگ ہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا، یہ ایک گروہ ہے جو فتنے میں مبتلا ہو کر اندھا بہرا بن گیا ہے اور پھر ہمارے خلاف بغاوت کر کے ہم سے برسر پیکار ہو گیا، پھر ہمیں بھی اس سے لڑنا پڑا۔
خارجیوں کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھے عبد الکریم نے بتایا کہ خارجیوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا کیا، پھر آپ سے علیحدہ ہو گئے اور آپ پر شرک کا الزام لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر یہ لوگ مقام حرورہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ کوفہ کو مستقر بنا کر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، انہیں نہ چھیڑو۔ پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کر نہروان پہنچ گئے اور وہاں 1 ماہ ٹھہرے رہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اس وقت تک نہیں جب تک وہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں، مسافروں کو نہ لوٹیں اور امن کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ آپ نے انہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک وہ قتل و غارت گری سے باز رہے، لیکن جب انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کر کے سب کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے کسی مخالف گروہ سے اس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک انہیں مخالفت ترک کرنے کی دعوت نہیں دی۔ آپ نے جنگ جمل سے پہلے اہل بصرہ سے خط و کتابت کی اور خارج کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ جا کر انہیں سمجھائیں اور انہیں پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، کیونکہ اس وقت قانونی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے۔ جنگ سے بھاگنے والے کو نہ مارنے کا حکم۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے دن منادی کرا دی تھی کہ کسی بھاگنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے اور کسی زخمی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا تو امام اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے موقع پر کچھ لوگوں کی دیت بیت المال سے ادا کی تھی جو بھاگتے ہوئے مارے گئے تھے۔ تجارت سے پہلے احکام شریعت جاننے کا حکم۔ ناظرین، جو شخص تجارت کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایسا کرنے سے پہلے اس پر تجارت سے متعلق احکام شریعہ کی تعلیم حاصل کرنا لازم قرار دیتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میری کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اللہ عز و جل کے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھا، کیا یہ بھی تجارت کا ایک حصہ ہے؟ آپ نے جواباً کہا، ارے بے وقوف، پہلے دین کی سمجھ پھر تجارت۔ جس شخص نے خرید و فروخت کی اور اس سلسلے میں اللہ عز و جل کے دین سے رہنمائی حاصل نہ کی تو وہ سود کے کیچڑ میں پھنسا کے پھنسا۔ آزاد انسان کی فروخت پر ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ دوستو، آزاد انسان کو فروخت کر دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد انسان کے فروخت کنندہ کو دردناک سزا دی تھی۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق فیصلہ دیا جس نے اپنی آزاد بیوی کو بیچ دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک شخص نے دوسرے آزاد شخص کو فروخت کر دیا اور دونوں نے مل کر قیمت آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ فروخت شدہ شخص اس غلط سودے کی وجہ سے غلام نہیں بنے گا اور فروخت کنندہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینے پر فیصلہ۔ ناظرین، جھوٹی گواہی دینا ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کیا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس کے متعلق یہی مسلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے یہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ نص شارع کی مخالفت کریں۔ آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کے خلاف 2 شخصوں نے چوری کی گواہی دی۔ اسی دوران میں آپ لوگوں کے امور طے کرنے میں لگ گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے متعلق تہدید آمیز کلمات کہتے ہوئے فرمایا، اگر میرے پاس کوئی جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے گا تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ لوگوں سے فارغ ہو کر آپ نے دونوں گواہوں کو طلب کیا تو وہ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اس سے آپ نے چوری کے الزام میں ماخوذ شخص کو جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھوٹے گواہ کو پکڑ کر اسے تعزیری سزا دی تھی اور پھر اس کے قبیلے میں اسے پھرا کر اس کی تشہیر کرائی تھی اور لوگوں کو اسے گواہ بنانے سے روک دیا تھا۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی جھوٹے گواہ کو پکڑ لیتے تو اس کے قبیلے والوں کو بلا کر کہتے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے،
اسے اچھی طرح پہچان لو۔ فسق و فجور میں مبتلا شخص کو قید کرنے کا حکم۔ ناظرین، چونکہ ایک بدکار اور فسق و فجور میں مبتلا شخص لوگوں کی ضروریات کے آڑے آتا ہے اور لوگوں کے لیے اس سے کنارہ کشی مشکل ہوتی ہے، اس لیے معاشرے سے ایسے شخص کو پرے کر دینا ضروری ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی قبیلے یا گروہ میں ایسا بدکار اوباش انسان ہوتا تو اسے قید کر دیتے۔ جھوٹی حدیث گھڑنے والے کی گردن اڑانے کا فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بعض دفعہ جرم کی سنگینی اور اس کی وسعت اس نوعیت کی ہوتی کہ اس کی سزا میں مجرم کی گردن اڑا دی جاتی۔ مثلا جھوٹی احادیث کی نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنے کا جرم، کیونکہ اس عمل سے نہ صرف اسلام کا روشن چہرہ داغدار ہو جاتا بلکہ اہل اسلام کے لیے اللہ عز و جل کے پسندیدہ دین اسلام سے انحراف کا دروازہ کھل جاتا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گھڑے گا، یعنی آپ سے جھوٹی حدیث روایت کرے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سزا دینے کے اصول کے بارے میں، تو تعزیر کے طریقے متعین نہیں ہیں۔ عدالت یا قاضی گہری نظر سے اس کا جائزہ لے گا کہ وہ کون سی تعزیری سزا ہے جو جرم کو آئندہ جرم نہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جرم کی سنگینی اور مجرم کی حالت میں تناسب کا پورا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد قاضی، جج یا عدالت اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیری جرائم میں سزاؤں کے لیے کچھ اصول اختیار کیے، جن میں نمبر 1 دھمکانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعض دفعہ مجرم کو صرف دھمکا کر چھوڑ دیتے اور کوئی سزا نہ دیتے۔ نمبر 2 کوڑے لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر تعزیری سزائیں کوڑے لگا کر دیتے تھے۔ آپ نے روزہ خوار اجنبی عورت کے ساتھ ایک ہی بستر پر پکڑے جانے والے شخص اور گواہی چھپانے والے گواہوں وغیرہ کو کوڑے لگا کر تعزیری سزائیں دی۔ نمبر 3 رسوا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے گواہ کو بذریعہ تشہیر رسوا کر کے تعزیری سزا دیتے تھے۔ نمبر 4 قید کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے قید کی سزائیں دیتے تھے، اور اگر کوئی اوباش شخص کسی قبیلے میں ہوتا تو اسے تعزیری سزا کے طور پر قید کر دیتے۔ نمبر 5 قید خانہ زنجیروں سے باندھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعض دفعہ بدکار اور فاسق و اوباش انسان کو قید خانے میں پابند سلاسل کر دیتے، جسے اقفال کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے لیے ایک شخص مقرر ہوتا جو نماز کے اوقات میں ان بیڑیوں کو ایک طرف سے کھول دیتا۔ نمبر 6 گندگی میں غوطے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک شخص کو ایک عورت کے پلنگ کے نیچے سے پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے حکم دیا، اسے لے جاؤ اور الٹا کر کے گندگی کے جگہ غوطے دو، کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ بری جگہ میں تھا۔ جرم کے اڈوں کو تباہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پورے گاؤں کو آگ لگا دی تھی جو شراب کی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ اسی طرح ذخیرہ شدہ مال کو آگ لگا کر ختم کر دیتے تھے۔ بالغ ہونے تک بچہ ماں کے پاس رہے گا۔ دوستو، ماں بچے کی پرورش کی سب سے بڑھ کر حقدار ہے جب تک اس کی عمر 9 سال کی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر پرورش کے سلسلے میں والدین میں تنازع ہو تو بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہے۔ عمارہ بن ربیعہ جرمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میرے والد جہاد کے لیے ایک سمندری مہم پر گئے، شہید ہو گئے۔ میرے چچا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میری والدہ یہ تنازع لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں۔ ان کے ساتھ میرا کم سن بھائی بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک مکہ مارا اور درے کی ایک ضرب لگا کر فرمایا، اور اس کم سن بچے کو بھی اختیار دیا جائے گا جب یہ بالغ ہو جائے گا۔ حمل کی مدت کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی سوچ کی تصحیح کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کے ہاں 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنسار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بہن کو سنسار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر سکیں تو مجھے ضرور بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ اس کے لیے عذر نکل سکتا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس کی صدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بہن کے لیے عذر تلاش کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور پوچھا کہ اس عورت کے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اس کا حمل اور دودھ چھڑانا دونوں کی مدت 30 مہینے ہے، اس لیے حمل کی مدت 6 ماہ اور دودھ چھڑانے کی مدت 24 ماہ یعنی 2 سال ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عورت کو جانے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کے ہاں 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے حمل کی مدت 6 ماہ ہوئی جس کی وجہ سے اس عورت کو سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پیچھے ایک آدمی دوڑایا، لیکن جب وہ آدمی وہاں پہنچا تو عورت کو سنسار کیا جا چکا تھا۔ انگوٹھی پہننے کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس انگلی یعنی انگوٹھے کی درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے انگوٹھے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، اس بنا پر انگوٹھی سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں پہننا چاہیے۔ ابن ابی لیلہ اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انگوٹھی پر اللہ کے نام کا نقش کھدانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کی انگوٹھی کا نقش بلند و برتر ہے، اللہ جو بادشاہ ہے اس پر لکھا ہوا تھا۔ شامیوں کے ساتھ صلح میں جو انگوٹھی آپ نے بطور مہر استعمال کی تھی اس کا نقش محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تھا۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ خلا کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، خلا اس طلاق کو کہتے ہیں جو مرد عورت سے معاوضہ لے کر اسے لفظ خلا، طلاق یا اس کے ہم معنی کسی لفظ سے دیتا ہے۔ خلا اس صورت میں مشروع ہوتا ہے جبکہ عورت کی جانب سے کوتاہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلا کو مشروع کرنے والے اسباب کو 3 باتوں میں محصور کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، 3 باتیں خلا کو حلال کر دیتی ہیں: جب عورت تمہارے مال کو برباد کرے، یا تمہارے بلانے کے باوجود تمہارے پاس آنے سے انکار کر دے، اور نمبر 3، یا تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ ان کے علاوہ آپ کچھ اور بھی اسباب گنوا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اگر عورت یوں کہے کہ میں تمہارے لیے غسل جنابت نہیں کروں گی، یا تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، یا کسی کا احترام نہیں کروں گی، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے خلا قبول کر لینا بہت اچھی بات ہوگی۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلا کے معاوضے کے طور پر اس سے زیادہ لے جتنا کہ اس نے مہر میں عورت کو دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدل خلا کے متعلق فرمایا، مرد عورت سے اس سے زیادہ نہیں لے گا جتنا کہ اس نے مہر میں دیا تھا۔ جب میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مرد نے طلاق کے لیے پیسے لیے تو یہ ایک طلاق ہوگی۔ آپ کا قول ہے، جب مرد اپنی گردن سے عورت کا معاملہ اتار دے تو اس سے ایک طلاق ہوگی، چاہے اس طریقے کو عورت ہی نے پسند کیوں نہ کیا ہو۔ خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت متعلقہ عورت کی عدت کی طرح ہے۔ خلا کی وجہ سے عدت گزارنے والی عورت کے لیے نہ نان و نفقہ ہے اور نہ سکونت۔
اس لیے کہ طلاق کا معاوضہ شوہر کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نان و نفقہ اور سکونت کے حق سے دستبردار ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، خلا والی عورت کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ سکونت۔ خیانت کرنے والوں کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کے جرم میں قطع ید کے لیے شرط عائد کر دی تھی کہ چوری محفوظ جگہ سے کی جائے اور خفیہ ہو۔ خیانت میں نہ تو محفوظ جگہ سے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے اور نہ یہ خفیہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس میں قطع ید کا حکم نہیں دیا اور فرمایا خیانت کرنے والے اور اچک کر لے بھاگنے والے کے لیے قطع ید نہیں ہے۔ قرض نہ دینے والے کو قید کرنے کا فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسا مقروض لایا جاتا جو اپنا قرض ادا نہ کرتا تو آپ اسے قید کر دیتے، یہاں تک کہ اس کا معاملہ عیاں ہو جاتا۔ اس پر عبدالرزاق کی وہ روایت محمول کی جائے گی جو انہوں نے درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرض کی وجہ سے مقروض کو قید کر دیتے تھے، اور جب یہ ظاہر ہو جاتا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اسے قید سے باہر نکال دیتے اور اس سے فرماتے جب تمہارے پاس کوئی مال آ جائے تو اسے اپنے قرض خواہوں میں تقسیم کر دینا۔ آپ کا قول ہے کسی شخص کو یہ بات معلوم کر لینے کے بعد بھی قید میں رکھنا کہ اس پر کیا کچھ قرض ہے ایک قسم کا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقروض کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا اور کہتا کہ اسے قید کر دیجئے تو آپ پوچھتے کہ آیا اس کے پاس کوئی مال ہے؟ اگر جواب میں قرض خواہ یہ کہتا کہ ہاں مال تو ہے لیکن اس نے اسے چھپا دیا ہے تو آپ اس سے کہتے کہ اپنے اس دعوے کا اس نے اپنا مال چھپا دیا ہے کوئی ثبوت پیش کر دو، ورنہ ہم اس مقروض سے اس بات کا حلف لیں گے کہ اس نے اپنا کوئی مال چھپایا نہیں ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے ذبیحہ کے متعلق احکام۔ دوستو، مسلمان کا ذبیحہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے، بشرط یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، جیسا کہ حضرت زید بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے جب وہ اللہ کا نام لے۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے ذبیحہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متفقہ روایت ہے کہ یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے اگر ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہ لے تو کیا اس ذبیحہ کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ تھا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، جب تک قرائن سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، جیسا کہ اگر وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں یا کسی بت وغیرہ پر چڑھاوے کے طور پر ذبح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ سنوں کہ یہود و نصارہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ایسے ذبیحہ کا گوشت نہ کھاؤ، اگر تم یہ نہ سنو تو پھر کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذبیحہ حلال کر دیا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جب تم کسی نصرانی کو ذبح کرتے وقت مسیح کا نام لیتے ہوئے سنو تو نہ کھاؤ، اور اگر نہ سنو تو کھا لو۔ یہ روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کی اپنے منطوق الفاظ کے ظاہری معنی کے لحاظ سے تائید کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک ضروری وضاحت بھی کر دیں، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کتابی کا عمدن ترک تسمیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ منسوب ہے کہ ایسا ذبیحہ نہ کھایا جائے جس کو ذبح کرتے وقت کتابی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک کیا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اہل کتاب ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ذبح کو حلال قرار دیا تو اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں، لیکن فقہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل نہیں کیا ہے، اس لیے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح نہیں ہے،
تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ روایات ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر دی جاتی ہیں، اسی لیے صحیح روایات کا پڑھنا اور ان کا جاننا ضروری ہے۔ مجوسیوں کا ہر قسم کا ذبیحہ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجوسیوں کے پکے ہوئے کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ہمیں ان کے ذبیحہ سے روک دیا گیا ہے۔ ان کے ہاں پکے ہوئے کھانے میں اس وقت تک مذائقہ نہیں جب تک اس میں ان کا ذبیحہ شامل نہ ہو۔ جب مجوسیوں کا ذبیحہ حلال نہیں تو مشرکوں کا ذبیحہ بطری کے اولا حلال نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال میں بنی تغلب کے عیسائی نصرانیت کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے اور شراب نوشی کے لیے عیسائیت کی طرف مہیا کردہ جواز سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ یہ بات ایک مذہب کے کسی پیرو کے شایع نشان نہیں، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بنی تغلب کے نصارہ کے ذبیحہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ، اس لیے عیسائیت سے ان کا تعلق صرف شراب نوشی کی حد تک رہ گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔